Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you are well and fine. Today we will discuss the Mongols after Genghis Khan. इससे पहले हमने we are in a theme fifth, that is the Mongolian Empire or the nomadic empire, and we have discussed first the uh, nomadic, then empire, then the founder father of their Mongolian empire, Genghis Khan, and today we will discuss the Mongols after Genghis Khan. After Genghis Khan के डेथ के बाद, चंगेज़ खान के बाद अब मंगोल्स ने कैसे हाउ दे मैनेज्ड, उन्होंने कैसे उसके जो सक्सेसर्स ऑफ चंगेज़ खान, हाउ दे मैनेज्ड द एम्पायर. द Mongol expansion after Genghis Khan's death can be divided into two distinct phases. यानी मंगोलियन एम्पायर का जो एक्सपेंशन है, उसकी जो चंगेज़ खान के बाद उन्होंने किस तरह एक्सपैंड किया अपनी एम्पायर को, उसको हम दो फेजेस में तकसीम कर सकते हैं. द फर्स्ट विच spanned the years 1236 to 42, when the major gains were in the Russian steppes, Bulgaria, Poland, and Hungary, and the second phase includes the years 1255 to 1300 led the conquests of all China, Iran, and Iraq and Syria. यानी अगर हम चंगेज़ खान के बाद एक्सपेंशन ऑफ मंगोलियन एम्पायर की बात करेंगे, उसके दो फेजेस हैं. पहला फेज़ जो था दैट वाज द 1236 से 1242 तक, जो रशियन एरियाज़ में, स्पेशली रशिया के साथ साथ बल्गारिया, पोलैंड एंड हंगरी, यूरोपियन एरियाज़ में. देन जो हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड फेज़ जो था वो 1255 से 1300 तक, 1300 तक जो है, उसमें पूरा चाइना, इराक, ईरान और सीरिया, जिसको हम शाम कहते हैं, वहाँ तक उसकी जो एक्सपेंशन हुआ था. द मंगोल मिलिट्री फोर्सेस मेट विद फ्यू reversals in the decades after 1260s. The original impetus of the campaigns could be sustained in the west. तो मंगोलियन जो मिलिट्री फोर्सेस जो था, उन्होंने इसको 1260 तक उनका जो कंपेनियंस थे, उनके जो फतूहात थे, उनके जो वो तो मगरिब तक उन्होंने अपना वो दबदबा कायम किया. Now we will take the social, political and military organization. तीन चीज़ें हैं, एक है समाजी, सियासी और जो मिलिट्री organization, how they organized the armed forces, how they organized the military forces. On the basis of military organization, on the basis of military power, force and strength, they have managed to expansion, they have managed to their empire. First of all, social organization. Among the Mongols, all the able-bodied adult males of the tribe bore arms. यानी मंगोल का एक दस्तूर था, हर एक जो मेल जो था, जो मर्द था, उसको तो अपने हाथ में बहरहाल आर्म्स लेने थे. ही वाज कॉम्पिटेंट कि उसको अपने हाथ में हथियार लेकर मंगोलियन एम्पायर की भाग दौड़, मंगोलियन एम्पायर की दफा के लिए काम करना ही था. दे कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्मड फोर्सेस व्हेन द ओकेजन्स डिमांडेड. यानी जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उस वक़्त वो हमेशा अवेलेबल थे. दे वर फिट फॉर द जॉब. वो बाज़ाब्ता तौर पर हाथ में गन लिए हुए अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत की दफा के लिए बार बार या हमेशा तैयार थे. यानी मेल जो पार्टनर था, फीमेल्स नहीं, मेल्स उनके हाथ में हमेशा हथियार था और वो हमेशा वो सिपाही थे. They were born soldiers. The unification of the different Mongol tribes and subsequent campaigns against the diverse people introduced new members in Genghis Khan's army. It includes the groups like Turks, Chinese, and Arabs who had accepted his authority willingly. यानी
چنگیز خان کے انڈر جو اس وقت انہوں نے زیادہ تر جو بہت بڑے قبیلے تھے وہ ٹرکس تھے، چائنیز تھے اور عربس تھے، انہوں نے چنگیز خان کی ایڈمنسٹریشن کو، چنگیز خان کی اتھارٹی کو ولنگلی ایکسیپٹ کیا اور آرمی میں جوائن کر کے اپنا لوہا منوایا. The society included groups like the Turkic Uyghurs, defeated people like the Krayats, and it was body of heterogeneous mass of the people. یعنی یہ تو لوکل جو لوگ تھے، ایک تو ہو گیا ہیٹروجینس، دوسرا گیا ہوموجینس. یہ جو باقی جو دوسرے قبیلوں سے اس میں گل مل ہو گئے تو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوموجینس کا، یعنی وہ اپنے جو باہر کے لوگ جو تھے وہ بھی اس میں ایکسیپٹ کیا ایڈمنسٹریشن میں، اسپیشلی ان آرمی. تو یہ ایک گروپ ان کا جو آرگنائز تھا. ملٹری آرگنائزیشن کی بات کریں گے تو چنگیز خان ورکڈ ٹو سسٹمیٹکلی اریزڈ دا old tribal identities of the different groups who joined his confederacy. یعنی چنگیز خان نے جو اس نے ایک ٹرائبل آئیڈینٹی، اس نے ہر ایک قبیلے کے اپنے یونٹس مرتب کیے، تشکیل دیے، اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن میں، اس کی حکومت میں، اس کی فوج میں جوائن کرنا چاہتا تھا، قبیلے کے حساب سے انہوں نے جوائن کیا. اینڈ ہز آرمی واز آرگنائزڈ اکارڈنگ ٹو دا اولڈ اسٹیپ سسٹم آف ڈیسیمل یونٹس. یعنی اس کا جو آرمی سسٹم تھا، جس ہم آگے بھی اس پہ بات کریں گے، یعنی اس نے آرمی کے مختلف یونٹس پہ انہوں نے کام کیا. انہوں نے ڈیسیمل سسٹم پہ جو اس نے آرگنائز کی تھی اپنی آرمی، دیٹ واز آن دا بیس آف ڈیسیمل سسٹم. اگر ہم ڈیسیمل سسٹم کی بات کریں گے، دیٹ واز آرگنائز اکارڈنگ ٹو دا، وہ تو 10، اس میں 10 سے لے کر 100 سے لے کر 1000 اور 1000 سے لے کر 10,000 سولجرس اس میں آرگنائزڈ تھے. یعنی ڈیسیمل سسٹم میں پہلا یونٹ تھا، جو گروپ تھا، ایک یونٹ تھا، اس میں 10 فوجی تھے، 10 سولجرس تھے، اس میں دوسرا تھا اس میں 100 تھے، دوسرا تیسرے میں 1000 اور چوتھے میں 10,000 تھے. اس طرح اس نے ایک گروپنگ، جس طرح ہم سیکشن کی بات کریں گے، پلٹون کی بات کریں گے، کمپنی کی بات کریں گے، ڈویژن کی بات کریں گے، بٹالین کی بات کریں گے، اسی طرح اس نے یونٹس میں تقسیم کی تھی اپنی آرمی کو. Any individual who tried to move from his allotted group without the permission received harsh punishment. یعنی اس کے فوج میں تو آنا اپنی مرضی تھے، لیکن فوج سے کو خیر بات کرنا، فوج سے واپس جانا اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ وہ تو ایز پر دا گائیڈ لائنز آف دا ایڈمنسٹریشن، ایز پر دا گائیڈ لائنز آف دا آرمی سسٹم جو تھا، اسی کے حساب سے وہ باہر جا سکتے تھے. ادروائز وہ اپنی مرضی سے تو فوج میں جوائن کر سکتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے فوج کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو کیونکہ وہاں دے ہیو ٹو ریسیو ہارڈ اینڈ ہارش پنشمنٹس فار دیٹ. ہی ڈیوائڈیڈ دا آرمی انٹو 4 یونٹس. اس نے پوری آرمی سسٹم کو 4 بڑے یونٹس میں، 4 بڑے گروپس میں تقسیم کیا تھا. دے ویر ریکوائرڈ ٹو سرو انڈر ہز 4 سنز. کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے اور آرمی کے بھی 4 یونٹس میں تقسیم کیا. ہر ایک یونٹ کا جو ہیڈ تھا اس کے اپنے لڑکے تھے، 4 لڑکے جو تھے وہ اپنے 4 گروپس کے چیفس تھے. اسپیشلی چوزن کیپٹنز آف ہز آرمی یونٹس کالڈ دا نیانز. یعنی ہر ایک گروپ کا جو اس کا جو گروپ کا جو مطلب جس کو گروپ کا نام تھا نیان، تو یعنی گروپ ہیڈ جو تھا اس کے لڑکے تھے. یعنی اس کے 4 لڑکے 4 گروپس میں 4 گروپ کے چیفس تھے، اور ہر ایک گروپ کا جو یونٹس کو نیان کہلاتے تھے. دا سولجرس ہو ہیڈ سروڈ چنگیز خان لوئلی تھرو گریو ایڈورسٹی فار مینی ایئرس ور پبلکلی آنرڈ. یعنی جو فوج میں اچھا کام کرتے تھے، کارکردگی دکھاتے تھے اور بہت ہی کرتب دکھاتے تھے اور اپنا لوہا منواتے تھے، انہیں پبلکلی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اور ان میڈلز دیے جاتے تھے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ
وہ بڑے محفل میں پبلکلی ان کو عزت افزائی بھی کی جاتی تھی. As his blood brothers and others were given special ranking as his bondsmen. یعنی ان کے جو خونی رشتے سے جو لوگ اپنے لڑکوں کے علاوہ جو تھے جو اس کے رشتہ دار تھے انہیں بھی باضابطہ طور پر مختلف رینکس دی جاتی تھی فوج میں اور انہیں بھی بڑے بڑے عہدوں پر نوازا جاتا تھا بیکاز آف دیئر بلڈ ریلیشن ود گریٹ خان ود یونیورسل رولر آف دا چنگیز خان. A title that marked their close relationship with their master. یعنی ایک بانڈس مین جو ایک ٹائٹل تھا جو انہیں اپنے جو نوکر بھی کہا کرتے تھے نوکر شاہی کے تھے جو انہیں ٹائٹل کے ساتھ جو ان کے ریلیشن میں آتے تھے وہ اپنے ماسٹر کی خدمت کرتے تھے. ماسٹر کے ساتھ جس کی کتنی ریلیشن تھی ہاؤ مچ دے ویر لوئل ٹو دی ماسٹر. یعنی وہ خان کے اپنے چنگیز خان خاندانوں کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ ان کے ریلیشن کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ کتنے لوئل تھے اور اسی کے حساب سے ان کی رینک تھے انہی کے حساب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. Now we will take the political organization. The civil system was based on the Euless. جو سول سسٹم جو تھا سول ایڈمنسٹریشن جو تھا اس میں ایک اور طبقہ تھا دیٹ واز نون ایز اس کو ہم کہتے تھے یولس. یعنی یولس وہ طبقہ تھا وہ گروپ تھا یعنی یولز سسٹم جو تھا اس میں یولز سسٹم کے حوالے سے یہ کہ دس واز دا ایڈمنسٹریٹو ڈویژن آف ساکا ریپبلک کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا دیٹ واز دا ساکا ڈائناسٹی ساکا اسی کے یولس کہا جاتا تھا. تو یہاں پر انہی کی جو اسی سسٹم کو اس نے پذیرائی کی تھی. چنگیز خان assigned the responsibility of governing the newly conquered people to his 4 sons. These comprised the 4 Euless. یعنی جس کو ہم کہتے تھے اس کو جو سسٹم جو تھا جو ایڈمنسٹریشن کا آرگنائزیشن تھا اس کو یولز کہتے تھے. تو اس سسٹم کو کیونکہ یہ چائنیز کے ساکاز سے یہ ہو کے آیا تھا دیٹ واز فرام دا ریپبلک آف دا ساکاز. تو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن تھا اس ایڈمنسٹریشن ڈویژن کو یولز کہتا تھا کہ کہا جاتا تھا. تو اسی حساب سے ان 4 بیٹوں کے ان کو 4 یولز میں تقسیم تھا. These comprised the 4 Euless. The eldest son Jochi received the Russian status and it extended as far as west as his horses could roam. یعنی جو اس کے 4 بیٹے تھے جو ایلڈسٹ ون تھا جو اس سے سب سے بڑا لڑکا تھا اس کا نام تھا جوچی. اس کا جو علاقہ تھا اس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی جو حکومت تھی وہ رشین اسٹیپس کے حوالے تھا اور وہ تو اس کا جو علاقہ اس کے جو وانڈرنگ پیریڈ تھا جو وانڈرنگ علاقہ تھا ٹریولنگ پیریڈ تھا اس کو روم مینز دا ایریا اور دا وانڈرنگ ٹریولنگ وہاں جہاں پر وہ فریلی گھوم سکتے تھے ان کا جو جورسڈکشن تھا ان کے جو حدود تھے تو وہاں تک وہ گھوم سکتے تھے. دیٹ واز دا رشین اسٹیپس. یعنی یہ رشیا کا علاقہ جو تھا وہ اس کے ایلڈرلی سن کے علاقے میں اس کی حکومت تھی. دا سیکنڈ سن چاگتائی واز گیون دا چاگتائی دا ٹینزاکسن. سیکنڈ جو اس کا جو چاگتائی تھا واز گیون دا ٹرینزاکسن اسٹیپس اینڈ لینڈس آف نارتھ آف پرائمر ماؤنٹینز ایڈجسنٹ ٹو دوز آف دا بردرس. یعنی اس کا جو علاقہ جو تھا یہ علاقہ اس کا نیٹو علاقہ تھا اس کا لوکل علاقہ تھا جو اس کے اسی علاقے کا وہ حکمران تھا جو اس کے بردرس کے ساتھ اس کے بارڈرس ملتے تھے. اس علاقے کا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھا ایڈمنسٹریٹو جو اس کی سلطنت تھی اس کے دوسرے بیٹے کی وہاں ان کی سلطنت تھی. اب چنگیز خان had indicated that his third son Ogdai would succeed him as the great Khan. اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرا جو تیسرا لڑکا ہے he would be the great Khan. یعنی اس کا جو سکسیسرس اس کے تینوں
بیٹے تھے، لیکن اوگدائی جو تھا وہ اس نے کہا تھا کہ ہی وڈ بی دا گریٹ خان، اینڈ این ایکسیشن آف دا پرنس اسٹیبلشڈ ہز کیپٹل ایٹ کوراکرم، یعنی اس نے اوگدائی نے اپنی کیپٹل جو تھی سلطنت جو کوراکرم میں تشکیل دی تھی. اینڈ دا ینگیسٹ سن جو فورتھ سن اس کا تھا دیٹ واز ہز اولگائی. اس کا جو دا ینگیسٹ سن دیٹ واز تولائی ریسیوڈ دا اینسسٹرل لینڈس آف منگولین جو اس کی جو باپ سے جو وراثت اس سے ملی تھی تو وہ جو اینسسٹر سے اس نے لی تھی، تو دیٹ واز دا لینڈ گیون ٹو ہز ینگیسٹ سن تولائی. تو چنگیز خان نے اسی کو یہ اپنا علاقہ دیا تھا، یہ سلطنت دے دی تھی. ہز سن دیٹ وڈ رول دا امپائر کولیکٹیولی، اینڈ ٹو انڈرلائن دس پوائنٹ ملٹری کنٹنجنٹس آف دا انڈیویژول پرنسز وائر پلیسڈ ان دا ایچ اولوز، یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا علاقہ دیا گیا تھا، اپنا علاقہ اسائن کیا تھا، تو لیکن انہیں کولیکٹیولی اس پوری سلطنت کی لک آفٹر کرنی تھی. تو جوائنٹلی تو ہر ایک ذمہ دار تھا، لیکن اپنا اپنا علاقہ انہیں لوکلی دیا گیا تھا تاکہ سو دیٹ دے ول کنسیڈر ٹو دیئر اون ایریاز دا ریسپیکٹو امپائرس. تو کل ملا کے انہیں پورے منگول سلطنت کو لک آفٹر کرنے تھے. دا سینس آف اے ڈومین شیئرڈ بائی دا ممبرس آف دا فیملی واز underlined at the assembly of chieftains Koralatais, where all the decisions relating to the family or the state for the forthcoming seasons, campaigns, distribution of plunders, pasture lands and successions were collectively taken. یعنی اب یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو اس سے پہلے میں اس پہ بات ہوئی تھی، جو ان کی اسمبلی تھی جہاں پر یہ ڈیسیجنز لیتے تھے، دیٹ واز جہاں پر ان کے چیفز تھے، ان کی باضابطہ مشاورت ہوا کرتی تھی، اس میں ڈیسیجنز ریلیٹنگ ٹو دیئر فیملی، ریلیٹنگ ٹو دا اسٹیٹ، فار کمپینینز، ڈسٹریبیوشنز، لوٹ اینڈ پلنڈر، ڈسٹریبیوشن آف پاسٹر لینڈس اینڈ سکسیشن، جو کولیکٹیو جو ایسے فیصلے لیے جاتے تھے جس میں ہو ول لک آفٹر دا ایریاز، ہمیں کہاں پر اب حملے کرنے ہیں، کس کو کیسے فیس کرنا ہے، پاسٹر لینڈ کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ اسٹیٹ کے بارے میں، ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، ڈویژنز کے بارے میں یہ فیصلے جو کیے جاتے تھے، اس اسمبلی کو، اس پارلیمنٹ کو، اس کمیٹی کو، اس ڈیسیجن فیصلہ ساز ایریا کو، اس فیصلہ ساز نشست کو، اس فیصلہ ساز کو کورلتائی کہتے تھے، اسمبلی کو کورلتائی کہتے تھے، جہاں پر یہ فیصلے لیے جاتے تھے. دیٹ واز the assembly of the Mongols. It is enough for today. Inshallah we will take the next